बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 अगस्त बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ दो मुकदमात का 9 मई के दो मुकदमात का आज फ़ैसला आ गया है। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत समेत दर्जनों कारकुनान को बरी भी किया गया है, कुछ को सज़ाएँ भी हुई हैं। उसकी तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ में आपको बताऊँगा ज़रताज गुल और एजाज़ चौधरी की अपीलों पर सज़ा के ख़िलाफ़ ये पहली अपीलें हैं 9 मई के मुकदमात में, उस पर जो है पेशरफ सामने आई है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ में आपको बताऊंगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो आज रद्द अमल आया है आज की सज़ाओं पर, जो आज के फ़ैसले हैं वो भी, और मैं आपको पिंडी बेंच का भी, लाहौर हाई कोर्ट पिंडी बेंच का भी बताऊंगा जिसमें मियाँ वाली के मुकदमात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को सज़ाएँ हुई थी, जिसमें मलिक अहमद ख़ान भच्चर हैं और बाकी MNAs वगैरह हैं, तो उनकी अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गई हैं और उस पर भी नोटिस जारी हो चुका है पिंडी बेंच में, क्योंकि मियाँ वाली को पिंडी बेंच लाहौर हाई कोर्ट लगता है, तो इस वजह से, और फैसलाबाद को लाहौर हाई कोर्ट प्रिंसिपल सीट लगती है, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो रद्द अमल आया है सज़ाओं का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जमान ने बड़ा सख्त रद्द अमल दिया है 9 मई मुकदमात में जो फ़ैसले अदालतों की जानिब से जारी किए गए हैं दहशतगर्दी अदालतों के, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो तर्जमान हैं उन्होंने PTI का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो कौम के सामने रखते हुए उसे इन फ़ैसलों को चैलेंज करने का भी ऐलान किया गया है। PTI का कहना है कि 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से लाहौर की दहशतगर्दी अदालत की जानिब से पार्टी की सीनियर क़यादत और कारकुनान को जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो इंसाफ और अदल के मुँह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा ये फ़ैसले कानूनी, असूली और मुनसिफाना ट्रायल के तमाम तकाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दिए गए हैं और ये अमर इंतहाई अफसोसनाक है कि इन मुकदमात में शफाफियत को यकसर बलाए ताक रखा गया है और मुल्ज़मान को अपने दिफा का मौका नहीं दिया गया। तर्जमान PTI ने कहा कि कानूनी तकाज़े पूरे किए बगैर देर रात तक बंद कमरों में ट्रायल चलाया गया, जिनका मकसद इस कार्रवाई को अवाम और मीडिया की नज़रों से बचाकर मतलूबा नताइज हासिल करना था। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बेबुनियाद और मज़हका खेज़ शवाहिद और गवाहियों को बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के कबूल करके इंसाफ के असूलों की भी तौहीन की गई, खुली तौहीन की गई। उन्होंने कहा मुल्क की मकबूल तरीन सियासी रहनुमा जो मुकम्मल पुरअमन और कानून की पासदारी करने वाले पाकिस्तानी हैं, उन पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाकर सज़ाएँ देना आइन और इंसाफ दोनों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। एक तयशुदा स्क्रिप्ट के तहत यक के बाद दीगरे सुनाए जाने वाले नाहक फ़ैसलों से ये ज़ाहिर होता है कि इन फ़ैसलों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ PTI को दीवार से लगाना और उसकी क़यादत और कारकुनान को खौफज़दा करना है। PTI का कहना है कि अदालतों की जानिब से एक ही तर्ज पर सुनाए जाने वाले मुतनाज़ा फ़ैसले साबित करते हैं कि मुल्क का अदालती निज़ाम मुकम्मल तौर पर मुनहदम और बेवक़्त हो चुका है। कैसे एक जैसे फ़ैसले? फैसलाबाद की अदालत 10 साल, इस्लामाबाद की अदालत 10 साल, गुजरांवाला के बाद सरगोदा की अदालत 10 साल, लाहौर का ये 3 मुकदमात में फ़ैसला आ चुका है और 10-10 साल, तो ये एक जैसे फ़ैसले, एक ही सज़ाएँ, और आर्मी अदालतों वाले 10 साल जो मैक्सिमम पनिशमेंट थी। उन्होंने कहा कि ये वाज़ेह है कि ये फ़ैसले हमें अपने जमहूरी हकूक़ और आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करने से हरगिज़ नहीं रोक सकते। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ इन तमाम गैर मुनसिफाना फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी और आखिरी सांस तक इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। हम मुतालबा करते हैं कि कानून व इंसाफ की रूह को बहाल किया जाए और सियासी बुनियादों पर कायम किए गए तमाम मुकदमात को ख़त्म किया जाए। PTI का कहना है कि हम अपने बेगुनाह कायदीन और कारकुनान के साथ खड़े हैं और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए हर कानूनी और जमहूरी रास्ता अख्तियार करेंगे। तहरीक इंसाफ इस गैर मुनसिफाना फ़ैसले को यकसर मुस्तरद करती है और इंसाफ के हसूल की जिद्दोजहद हर सतह पर अपनी कानूनी अवामी सियासी जंग जारी रखने के अज़म का इआदा करते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से वाज़ेह तौर पर आज मौक़िफ़ अपनाया गया है। ये बेसिकली दो फ़ैसले आए हैं 2 मुकदमात में। ये फ़ैसले तो लास्ट जो थर्सडे था उसको सुनाए जाने का इम्कान था। कहा गया जी कि तमाम PTI के लोगों को बिठा लिया गया है और उनको कहा गया कि जेल के दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, कोई जेल से बाहर नहीं जाएगा। जेल ट्रायल में तमाम मुल्ज़मान को बिठा लिया गया है। फिर रात गए, फ़ैसला ना आ सका, फिर अगले दिन हुआ, जुम्मे के दिन शाम तक समाअत होती रही, फिर कहा गया कि दिन की रोशनी में फ़ैसला आएगा। फिर सैटरडे को जब बारिश हुई शाम में, वो भी शाम हो चुकी थी, बारिश की वजह से बिजली नहीं थी, कोर्ट लखपत जेल में, और फिर फ़ैसला ना आ सका और वो फ़ैसला आज 2 बजे सुनाया जाना था, वो 2 बजे वाला भी 5 बजे सुनाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको सज़ाएँ हुई हैं। ये 2 मुकदमात थे।
ایک مقدمہ ہے شادمان تھانہ جلانے کا مقدمہ، اس میں شاہ محمود قریشی سمیت 12 کارکنان پی ٹی آئی کو بری کر دیا گیا ہے۔ دوسرا مقدمہ ہے جناح ہاؤس کے پاس ایک راحت بیکری ہے، راحت بیکری کے باہر جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ ہے۔ ابھی وہ جو جناح ہاؤس یا کور کمانڈر ہاؤس حملہ کیس ہے اس میں ٹرائل مکمل نہیں ہوا، وہ جناح ہاؤس کیس الگ ہے۔ یہ ہے جناح ہاؤس کے پاس جلاؤ گھراؤ، جناح ہاؤس کے پاس ایک راحت بیکری ہے، وہاں اس کے سامنے کوئی جلاؤ گھراؤ ہوا، اور ایک شادمان تھانہ جلاؤ گھراؤ کا کیس ہے۔ یہ 2 مقدمات تھے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے۔ اس میں 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، یہ 3 مقدمات ہو چکے ہیں جس میں شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا ہے۔ 14 ٹوٹل مقدمات تھے شاہ محمود قریشی پر، ابھی 11 مقدمات ان کے زیر التوا ہیں، لیکن اب چونکہ وہی جج فیصلے سنا رہے ہیں، انہی کے پاس ضمانت کی درخواستیں ہیں۔ پہلے ایک جج ہیں دہشت گردی عدالت کے ارشد جاوید، انہوں نے ان کو بری کیا، اب جو جج منظر علی گل ہیں انہوں نے بھی بری کر دیا ہے۔ تو اب یہ جو ان کی 11 مقدمات میں ضمانت کی درخواستیں زیر التوا ہیں وہ بھی انہی 2 ججز کے پاس ہیں۔ تو اب امید پیدا ہو گئی ہے شاہ محمود قریشی کی رہائی کی حد تک کہ وہ رہا ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ زین قریشی کے اوپر بھی جو الزامات لگے، پھر جو شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی ہیں ان کے حوالے سے بھی، لیکن شاہ محمود قریشی چونکہ اس دن واقعی موجود نہیں تھے، ان کے پاس ایویڈنس اتنی اسٹرانگ تھی کہ وہ اس دن کراچی میں موجود تھے، ہاسپٹل کی تفصیلات بھی ساری کہ وہ کراچی میں موجود تھے، اور پھر ان کی کوئی ایسی ویڈیو اسٹیٹمنٹ نہیں تھی، اور جو سازش کے گواہ ہیں وہ ثابت نہیں کر سکے کہ شاہ محمود قریشی وہاں پر موجود تھے۔ تو اس وجہ سے چونکہ وہ بھی ان کو بھی تقریباً 2 سال ہو چکے ہیں قید میں، تو ان کی قید کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے، ایسی بات ہرگز درست نہیں ہے، اور وہ ان کی جو رہائی ہے وہ بنتی ہے۔ اور پھر ان کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے، وہ بڑے عہدوں پہ بھی رہے ہیں، پھر وہ ایک بڑی ایک روحانی گدی کے بھی وہ گدی نشین ہیں، تو بہت ساری چیزیں ہیں، اور لیکن وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، نائب کپتان بھی اپنے کپتان کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی کو شادمان تھانہ جلاؤ گراؤ اور راحت بیکری پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی کے دونوں کیسز کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، اجاز چودھری اور عمر سرفراز شوما کو دونوں مقدمات میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین جو رہنما ہیں عائشہ بھٹہ، ان کو بھی 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو 5 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ عائشہ بھٹہ بھی آج نہیں تھی، ان کی بھی عدم موجودگی میں سزا سنائی گئی، وہ بھی سائیڈ پہ ہو گئی۔ عالیہ حمزہ بھی سائیڈ پہ ہیں، صنم جاوید بھی، گرفتار کوئی نہیں ہوا، اور ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی کیا گیا۔ تھانہ شادمان جلانے کے مقدمے میں 12 ملزمان کو بری کرنے کا حکم دیا گیا۔ بری ہونے والوں میں شاہ محمود قریشی کے علاوہ سلمان احمد، عبد القادر فیضان، طیب سلطان، شاہد بیگ، ماجد علی بخت رواں، سہیل خان، اویس، رفیع الدین، فرید خان شامل ہیں۔ ATC لاہور کے جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں 19 ملزمان کا ٹرائل مکمل کیا گیا، 19 میں سے 12 بری ہوئے اور 7 کو سزا ہوئی۔ اسی طریقے سے ملزمان میں جو ہے وہ 15 ملزمان اشتہاری تھے، 41 ملزمان نامزد تھے۔ تھانہ شادمان نظر آتش کیس میں 6 ملزمان زیر حراست ہیں، جبکہ 1 ملزم وفات پا چکا ہے۔ ملزمان کے خلاف دہشت گردی سمیت دیگر دفعات کے تحت مقدمات درج تھے۔ دوسری جانب راحت بیکری کے باہر گاڑیاں جلانے کے مقدمات کا ٹرائل بھی ہوا، اور اس میں کل 25 نامزد تھے، جبکہ 7 ملزمان اشتہاری تھے، اور 12 ملزمان کا جو ٹرائل ہے وہ کیا گیا، جس میں سے 7 ملزمان بری ہوئے۔ ایک مقدمے میں 19 ملزمان کا ٹرائل ہوا، اس میں 12 بری ہوئے۔ ایک جو مقدمہ ہے اس میں 12 لوگوں کا ٹرائل تھا، اس میں 7، آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میکسیمم ملزمان تھے وہ بری ہو گئے ہیں، اور چند ایک کو سزائیں ہوئی ہیں ان 2 مقدمات میں۔ اور جو وہ پہلا مقدمہ ہے اس میں 6 زیر حراست ہیں اور 1 فوت ہو چکا ہے تھانہ شادمان میں۔ راحت بیکری میں 5 ملزمان زیر حراست ہیں، جبکہ 1 ملزم فوت ہو چکا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے وہ ٹوٹل اب ان 3 مقدمات میں 21 ملزمان کو جو پہلے 1 مقدمے میں سزا ہوئی تھی اور آج 2 مقدمات میں سزا ہوئی ہے، تو ٹوٹل جو 31 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی ہیں، اور ٹوٹل 26 ملزمان کو بری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اور ابھی تک جو ہے وہ 11 مقدمات میں جو ٹرائل ہے وہ زیر التوا ہے 9 مئی کے مقدمات میں۔ اب اس میں جو تھانہ شادمان ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ان کیسز میں ایک کیس ہے جس میں 4 بچے تھے جو 16 سال یا اس سے کم عمر تھی، اور جن کو جو جووینائل کورٹ میں جانا چاہیے تھا، جس کے اوپر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی کہا تھا۔ اس میں اب تک کی تفصیلات کے مطابق
تین لوگوں کو، تین جو نابالغ تھے وہ بری ہو گئے، اور ایک نابالغ کو جو 16 سال کا تھا اس کو سزا ہوئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایک جو بچہ ہے اس کو سزا سنائی گئی ہے۔ اب یہ سزا کیسے ہو سکتی ہے، چونکہ وہ بچہ تھا اور وہ عدالت کا جو فورم تھا وہ درست نہیں تھا، لیکن پھر بھی اچھا پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ایک سیکیورٹی پولیس والے جو ان کے گارڈ تھے ان کو بھی سزا سنائی گئی ہے 10 سال کی۔ حافظ ارشد، وہ 9 مئی کو جب عمران خان کو سزائیں ہوئی تھیں تو وہ موقع پر موجود نہیں تھے اور وہ اسلام آباد میں تھے۔ عمران خان جب گرفتار ہوئے تھے تو وہ سارا نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد ان کی تصاویر سب کچھ تھا، ان کو بھی 10 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں کو۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ اب تک 6 خواتین کو سزا ہو چکی ہے 9 مئی کے مقدمات میں۔ خواتین کی جو سزا ہے وہ اہم ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو سزا سنائی گئی اور کس طریقے سے یہ جو نظام ہے یہ سالہ آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ سب سے اہم جو بات ہے وہ جو عالیہ حمزہ کا کہنا ہے کہ بے شک اللہ رب العزت بہترین انصاف کرنے والے ہیں، 16 ماہ کی قید بھی ہنس کر صحیح ہے، رہائی کے بعد بھی ایک ایک دن سولی پر گزارا، آج بھی اپنی وفا کے امتحان میں ہم کامیاب رہے۔ اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارے خلاف جو کیسز تھے وہ سارے کے سارے جعلی کیسز ہیں اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم ان میں سے سرخرو ہو گئے۔ یہ عالیہ حمزہ کی جانب سے آیا۔ اچھا جو دہشت گردی عدالتوں میں 4 بچے تھے، فیضان، شاہد اور طیب کو جو ہے وہ بری کیا گیا ہے۔ ایک بچے کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو سزا ہوئی ہے، میں وہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اس بچے کا نام کیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے کچھ دیر پہلے تفصیل بیان کی گئی ہے، میں وہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اور اس کے بعد پھر ہم لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی طرف چلے جائیں گے۔ وہ بچے کا نام مجھے مس ہو گیا چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر وکلاء نے، ہاں جی بلال بشیر، یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلال بشیر جس کی عمر 16 سال ہے، جو نابالغ بچہ ہے اور اس بچے کا قانوناً جج صاحب کیس بھی نہیں سن سکتے تھے، ان کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا۔ میں نے آپ کو بتایا پنڈی بینچ میں ملک احمد خان بچر اور باقی جو پاکستان تحریک انصاف کے سرگودا کی دہشت گردی عدالت نے 10 سال سزا سنائی تھی، ان تمام کے مقدمات میں اپیلیں سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہیں اور ریکارڈ طلب کر لیا گیا ہے۔ سب سے اہم جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ اعجاز چودھری کا معاملہ تھا اور اعجاز چودھری کے ساتھ زرتاج گل کا معاملہ تھا۔ اس کیس میں آج چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ تھا، ان کے ساتھ عالیہ نیلم صاحبہ کے ساتھ ابر گل خان صاحبہ تھیں، یہ 2 رکنی بینچ تھا۔ اس پر زرتاج گل کی اپیلوں پر سماعت سے عدالت نے انکار کر دیا۔ رجسٹرار آفس کی جانب سے یہ اعتراض لگایا گیا تھا کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتی، گرفتار نہیں ہوتی، تب تک اپیلیں سماعت نہیں ہو سکتی۔ اعتراض کے ساتھ کیس لگا تھا۔ میرا یہ ماننا تھا جیسے نواز شریف کیس کا پریسیڈنٹ ہے کہ ان کو حفاظتی ضمانت ملی، حفاظتی ضمانت پہ وہ گرفتار نہ ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی اپیلیں بحالی کی درخواست دی اور ان کی اپیلیں پھر وہ پیش ہو گئے اور اپیلیں بحال ہو گئیں اور انہوں نے ان کی سزا پھر معطل ہو گئی۔ تو میرا تو یہ ماننا تھا کہ اگر زرتاج گل آج پیش ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ ان کی اپیلوں کے اوپر ان کو کوئی ریلیف مل جاتا، چونکہ آج 11 اگست تک ان کی حفاظتی ضمانت تھی، آج وہ گرفتار نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ڈیفینیٹلی ان کے پاس بھی ساری انفارمیشن ہے، ان کے پاس بیرسٹر علی ظفر صاحب جیسے وکیل ہیں اور باقی ان کے ساتھ سینئر وکلاء تھے جو آج پیش ہوئے، تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ بھئی پیش ہوں گے تو گرفتار ہو جائیں گے، اس وجہ سے پیش نہ ہوں۔ عدالت میں سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے زرتاج گل کی اپیلوں پر سماعت کی۔ رجسٹرار آفس نے اپیل پر زرتاج گل کو سرنڈر نہ کرنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ بیرسٹر علی ظفر کے ذریعے درخواست دائر کی تھی اور بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ ATC فیصلہ آباد نے بغیر ٹھوس شواہد کے اور عدم موجودگی میں سزا سنائی۔ استغاثہ اپنے کیس کو شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا۔ گواہوں کے بیانات میں تضادات ہیں، مقدمہ میں ان کا نام شامل ہی نہیں تھا۔ درخواست گزاروں نے کہا کہ جو 10 سال قید اور 20 لاکھ جرمانہ ہے وہ درست نہیں ہے۔ عالیہ نیلم نے استفسار کیا کہ اپیل کنندہ زرتاج گل کہاں ہے؟ بیرسٹر سید علی ظفر نے کہا کہ زرتاج گل DG خان میں ہے۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ نے جو سہولت دی اپنی جگہ، مگر اپیل کنندہ کا پیش ہونا ضروری ہے۔ وکیل علی ظفر نے عدالت کو بتایا کہ ابھی تو اعتراض پٹیشن ہے، پہلے اس معاملے کو طے کر لیا جائے۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتی عدالت اعتراضی اپیل بھی نہیں سنے گی۔ ہمارے پاس صرف یہی ایک اپیل نہیں ہے، عدالت نے اس طرح کی متعدد اپیلیں سننا ہوتی ہیں۔
عدالت کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کی کئی درخواستیں آئیں گی، پی ٹی آئی کے لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں، وہ گرفتار نہیں ہو رہے، تو اگر بغیر گرفتاری کے ان کی اپیلوں کو، اب پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء چاہتے تھے کہ حضور آپ صرف آج اعتراض کو سن لیں کہ پشاور ہائی کورٹ کی حفاظتی ضمانت کے جب ہے ان کے پاس اور وہ اٹیسٹڈ کاپی لگ گئی ہے تو آپ ان کی اپیل کو جو نمبر الاٹ کر دیں، ابھی ہم سماعت کے لیے مقرر نہیں کروا رہے۔ جج صاحبہ کہتی تھیں کہ نہیں، اعتراض بھی سننا ہے تو اس کو پیش ہونا پڑے گا۔ علی ظفر صاحب کہتے تھے کہ اعتراض میں انہوں نے پیش نہیں ہونا، ابھی تو اپیلوں کے اوپر آپ کون سا کوئی ریگولر سماعت کر رہی ہیں، یا مین اپیلوں پہ تو سماعت نہیں ہے، ہم کو سزا معطلی تو مانگ نہیں رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ ہماری اپیلیں انٹرٹین تو کریں، چونکہ پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت ہے وہ وہاں سرنڈر کر چکی ہیں۔ لیکن چونکہ چیف جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ نے واضح کہا کہ ابھی تو بہت سارے ایسے معاملات کو سننا ہے، ان کو بھی پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری قیادت کو سزائیں اس لیے تھوڑی دی گئی ہیں کہ آپ سارے سائیڈ پہ ہو جائیں، سزائیں تو دی اس لیے گئی ہیں کہ یہ جیلوں میں جائیں، جب جیلوں میں نہیں جائیں گے تو پھر ان کو جیلوں میں بھی نہ جائیں اور اپیلیں بھی ان کی انٹرٹین کر لی جائیں، اور وہ بھلے نہ سماعت ہو، بھلے سزا معطلی نہ ہو، لیکن اپیلیں ود ان ٹائم جو لمیٹیشن ہے اس میں وہ اگر انٹرٹین کر لی جائیں تو پھر تو پورے نظام کا پورا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے، تو وہ نواز شریف کی اس وقت نظام چاہتا تھا ایسا ہو، نواز شریف جیسے لوگوں کے لیے تو نظام ہمیشہ چاہتا رہا ہے۔ نواز شریف کو تو اس وقت جو پروٹوکول ملتا تھا جب وہ عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، ان کو جیلوں میں پروٹوکول ملتا تھا، ان کو آصف سعید کھوسہ نے ضمانت عبوری ضمانت بعد از گرفتاری دی تھی، پھر ان کو عبوری ضمانت بعد از گرفتاری دی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، پھر ان کو 50 روپے کے اسٹامپ پہ بیرون ملک بھیجا گیا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ نظام ان کے خلاف تھا تو تب ان کو اتنی سہولتیں تھیں، تو اگر ان کے ساتھ یہ والی معاملات ہوتے تو الگ بات تھی۔ تو خیر عدالت نے ان کی درخواست پر اعتراض برقرار رکھا کہ پہلے وہ پیش ہوں پھر ہم سنیں گے۔ اب ان کی حفاظتی ضمانت آج ختم ہو گئی ہے تو پیش ہونے کا ان کا ویسے ہی جو معاملہ ہے وہ نہیں ہو سکا، اور اعجاز چودھری کی اپیل پر عدالت نے اپیل کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے اس پر ریکارڈ طلب کر لیا اور نوٹس جاری کر دیا ہے۔ اعجاز چودھری جو کہ پہلے جیل میں ہیں، تو یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔